खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाल मोहब्बत में आप सब देखने वालों को सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका एलोरा आज एक बार फिर आप सबकी खिदमत में खुदा के कलाम में से हदायत की चंद बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज दुनिया में अक्सर लोग सोचते हैं कि खुदा हमारी पनाह है, खुदा हमें बचाने और छुड़ाने वाला है, खुदा मुसीबत में हमारे साथ रहता है। इस बात में कोई शक नहीं कि खुदा बचाने और छुड़ाने वाला है, खुदा हमारा किला है, वो मुसीबत में हमारे साथ रहता है। लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारा खुदा के साथ कैसा रिलेशनशिप है, या हम खुदा के साथ हम किस तरह से हमारा उसके साथ ताल्लुक है कि खुदा हमें बचाए, छुड़ाए, मुसीबत में हमारे साथ रहे, हमारी दुआ को सुने जब हम उसे पुकारें। तो आए हम बाइबल मुकद्दस में से मिलकर देखते हैं कि खुदा किन लोगों की पनाह है और किन लोगों को बचाता और छुड़ाता है, और फिर उनके साथ साथ क्या क्या वादे। खुदा की कलाम मुकद्दस में से ज़बूर नंबर 91 उसकी 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। अगर हम इस ज़बूर की बात करें तो इस ज़बूर के 3 बड़े हिस्से। सबसे पहला हिस्सा जो है उसमें उस शख्स का उस पहले हिस्से का ताल्लुक उस शख्स के साथ है जो ये कह रहा है कि मेरा भरोसा खुदा पर है और मैं खुदा पर यकीन करता हूँ और खुदा के साथ मेरा पूरा उसकी तमाम बातों पर, उसकी बरकतों पर मेरा यकीन है और वो खुदा पर भरोसा करता है। पहला हिस्सा इस बारे में है। और दूसरे हिस्से में बात की गई है मुसन्निफ की। मुसन्निफ खुद अपने आप के साथ बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि खुदा जो है वो मेरे हौसले को बढ़ा रहा है, अपनी हौसला अफजाई के लिए बात कर रहा है कि खुदा उसके साथ किस तरह बातचीत कर रहा है। और तीसरा जो हिस्सा है उसका ताल्लुक खुदा के साथ। और पहले 2 हिस्सों की खुदा की जो आवाज है या उसकी बात है, पहले 2 हिस्सों की तस्दीक करती है, उन पर मोहर करती है। और 91 ज़बूर जो है उन लोगों के सरों पर सेहरा है, बरकतों का, वादों का ताज है, जो इस ज़बूर को, इस पर भरोसा रखते हैं या इस ज़बूर को खुदा की पनाह या अपनी पनाह समझते हैं। और इस ज़बूर के अंदर जो शख्स खुदा पर भरोसा रखता है उसके लिए तस्दीकी बातें की गई, उसके साथ वादे किए गए, और खुदा उन्हीं वादों को जो उसके साथ किए गए हैं बरकतों की सूरत में उसके सर पर यह ज़बूर ताज की मान करता है। अगर हम इस ज़बूर के बारे में और सीखें तो इसके बारे में एक मुसन्निफ लिखते हैं कि ये ज़बूर जो है मुकद्दसीन के तमाम इनामात में से एक है। और चार्ल्स स्पर्जन इसके बारे में कहते हैं कि तमाम ज़बूरों के मजमूओं में सबसे ज्यादा खुशी और शादमानी का सबब ये ज़बूर है। इस ज़बूर के वसीले से ईमान की बेहतरीन हालत बरकरार रहती है। ये हौसला अफजा ज़बूर है और ये बड़ा मजबूत करने वाला ज़बूर। अगर इस ज़बूर के सरनामे की बात की जाए तो इसके ऊपर कोई सरनामा नहीं, जिससे ये जाहिर होता है कि इस ज़बूर का कोई पता नहीं कि इसका मुसन्निफ कौन है या किसने इस ज़बूर को लिखा है। लेकिन इस ज़बूर के अंदर ज़बूर 90 के थीम पर भी बात की गई है, जिसको देखकर कुछ लोग ख्याल करते हैं कि हो सकता है इसका मुसन्निफ जो है वो मूसा है। लेकिन इसके साथ साथ इस ज़बूर के अंदर ज़बूर नंबर 27 और ज़बूर नंबर 31 के थीम पर भी बात की गई है, जैसे खुदा मेरा किला है, ढाल है। तो इससे कुछ लोग ख्याल करते हैं कि ये ज़बूर जो है वो दाऊद बादशाह ने लिखा है। और सेप्टुअजिंटा भी इसके बारे में कहता है, वो इस ज़बूर को दाऊद बादशाह से मंसूब करता है। लेकिन हकीकत में इस ज़बूर के मुसन्निफ जो है उसका कुछ पता नहीं कि किसने इस ज़बूर को लिखा है, वो गुमनाम है। अगर हम आगे बढ़े तो 14वीं आयत में लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। उसने मुझसे दिल लगाया, इब्रानी मतन में इसका मतलब है ऐसा शख्स जिसने खुदा के साथ अपना दिल जोड़ लिया,
ایسا شخص جو اپنی زندگی میں سے ہر طرح کی بے ترتیبی کی باتیں، ہر طرح کی اپنی خواہشات کو ترک کر کے خدا کے ساتھ جڑ جائے، اس کی مرضی کو ترجیح دے، اپنی زندگی میں دنیا کی باتوں کو، دنیا کی خواہشات کو ترک کرے، خدا پر بھروسہ رکھے، اس پر یقین کرے اور اس کے ساتھ جڑ جائے، ایسا دل لگا، اپنی زندگی میں سے اپنی خواہشات ترک کرے، بے ترتیب چیزوں کو ختم کرے، پھر خدا کے ساتھ جڑے۔ تو لکھا ہے کلام میں، اس نے مجھ سے دل لگایا، اور سب سے بڑی بات اس آیت کا آغاز ہی خدا کے جواب سے شروع۔ خدا وعدہ کر رہا ہے کس شخص سے؟ اس سے جس نے خدا کے ساتھ دل لگایا، اور دل بھی کس طرح کا؟ جیسا خدا کو پسند۔ اس زبور کے اندر بہت خوبصورت باتیں بیان کی گئی۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں یوسف کی مثال دیکھیں، پیدائش کی کتاب میں اس کہانی کو اگر ہم پڑھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں کتاب مقدس میں سے، کلام مقدس میں سے، تو یوسف کے بھائی اس سے حسد کرتے تھے۔ جب اس کا باپ اسے پسند کرتا تھا، اسے اپنے دوسرے بیٹوں سے زیادہ ترجیح دیتا تھا، تو اس کے بھائیوں کے دل میں اس کے لیے حسد تھا، اور جب اس نے خواب دیکھے تو ان کے دل میں حسد اور زیادہ بڑھ گیا، اور اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ اور جب وہ ملک مصر میں پہنچا تو وہاں پر بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا، لیکن اس سب میں اس کی زندگی میں خوبصورت بات نظر آتی ہے کہ اس نے اپنا دل خدا کے ساتھ لگائے رکھا۔ اس کی زندگی میں حالات بڑے کٹھن تھے، وہ بچہ تھا، وہ اتنا جوان شخص نہیں تھا جب وہ اپنے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، یا اس کے بھائیوں نے بیچ لیا، وہ غلامی کی حالت میں چلا گیا۔ حالات اس کے لیے مشکل تھے، اپنے گھر سے دور رہنا، اپنے والدین سے دور رہنا، عیش و آرام چھوڑ کر غلامی کی حالت میں رہنا، کام کرنا، محنت مزدوری کرنا، لیکن اس سب میں اس کی سب سے خوبصورت بات، اس نے خدا کے ساتھ اپنا دل لگائے رکھا۔ وہ گھبرایا نہیں، وہ پریشان نہیں ہوا، اس نے خدا کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسے وہاں سے چھڑاتا ہے، خدا اسے اس غلامی میں سے نکالتا ہے۔ اگلی آیت میں جب بڑھتے ہیں تو لکھا ہے، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا۔ جو اس کا نام پہچانتے ہیں، اس بات کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، خدا کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں، وہی اس کی بات کو سمجھتے ہیں، وہی اس کے نام کو پہچانتے ہیں۔ جن کو خدا کی ذات کا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے، وہی اس کے نام کو پہچانتے ہیں، جیسے یوسف نے پہچانا۔ یوسف نے اس کے ساتھ دل لگایا اور اس کے ساتھ وفادار رہا۔ جیسے یوسف نے خدا کو پہچانا۔ جب ہم خدا کو پہچان لیتے ہیں تو ہم اسے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا سے عزت اور سرفرازی حاصل کرنا نہیں چاہتے، جیسے یوسف نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اسے سراہیں، لوگ اسے واہ واہ کہیں، لوگ اسے شاباش دیں۔ صرف اس کا دھیان خدا کی طرف تھا، اس نے خدا کے ساتھ دل لگایا تھا کیونکہ اس نے اس کے نام کو پہچانا تھا۔ اور دیکھیں خدا نے کیسے اسے سرفرازی تھا۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرفراز ہوں، خدا ہمیں سرفرازی بخشے، ہم دنیا کی نظر میں سرفراز کیے جائیں، بلند ہوں، اس سے پہلے ہمیں خدا کی نظر میں سرفراز ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے یوسف پوتیفار کے گھر میں پہنچایا گیا تو اس کی بیوی اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ صحبت کر، ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اس نے کہا کہ میرا خدا دیکھتا ہے۔ اس نے خدا کے ساتھ دل لگایا تھا، خدا کے نام کو پہچانا تھا۔ تو جو شخص خدا کے نام کو پہچانتا ہے، خدا اسے سرفراز کرتا ہے۔ پہلے وہ خدا کی نظر میں مقبول ہوا، پھر خدا نے اسے دنیا کی نظر میں مقبول ٹھہرایا۔ اور ہم جانتے ہیں جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہم کیسے اس کی کہانی کا خوبصورت اینڈ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے کیسے ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا، حاکم بنا دیا، فرعون کے بعد۔ اسی طرح جب ہم بھی چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں دنیا میں لوگوں کے سامنے سرفراز کرے، تو پہلے ہمیں خدا کی نظر میں مقبول ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی ان تمام خواہشوں کو، ان تمام بے ترتیب چیزوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، جیسے یوسف نے کیا اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔
پھر خدا نے اسے دنیا کی نظر میں بلند کیا. اور جب ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں تو خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے. تو پھر کچھ کام ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں جب ہم اس سے دل لگا لیتے ہیں، جب اس کے نام کو پہچان لیتے ہیں. سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں. دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑ کر خدا کی پسند اور ناپسند کو اپنی پسند اور ناپسند بنا لیتے ہیں. ہماری اپنی پسند اور ناپسند معنی نہیں رکھتی پھر ہمارے لیے. اور تیسرا کام، ہم خدا کی آواز کو سننا شروع کر دیتے ہیں اور پھر خدا کے ساتھ ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے جذبات، اپنی فیلنگز، اپنی ہر بات خدا کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ہمارے اندر خدا کے ساتھ زیادہ اس کی جانفشانی سے عبادت کرنے کی ہمارے اندر جستجو پیدا ہوتی ہے. ہم پہلے بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد زیادہ جانفشانی کرتے ہیں ہم خدا کی عبادت کرنے میں. اور پھر ایک اور کام ہوتا ہے کہ ہم جسمانی طور پر بے شک مصروف ہوں، کوئی نہ کوئی کام کریں، لیکن ہم مینٹلی، ذہنی طور پر خدا کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے. یہ کام ہماری زندگی میں رونما ہوتا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں اور لکھا ہے، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. وہ مجھے پکارے گا، میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا کا مطلب ہے کہ خدا خود اس شخص کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے جو کہتا ہے کہ میں اسے پکاروں گا، جو اس کے ساتھ دل لگا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو پکاروں گا تو وہ مجھے جواب دے گا. پھر خدا کہتا ہے کہ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. یہاں پر ہمیں برکتیں وعدے نظر آ رہے ہیں. پہلا جو برکتیں کچھ نظر آ رہی ہیں کہ پہلی برکت جو ہے وہ خدا کے ساتھ رہنے کی برکت ہے. خدا حفاظت کی برکت کی بات کر رہا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا اور میں تجھے اپنی نجات دکھاؤں گا. دوسری برکت ہے ترقی، میں تجھے عزت بخشوں گا. اور تیسری برکت ہے خوشحالی کی برکت جس میں خدا بات کرتا ہے کہ میں تیری عمر دراز کروں، میں تیری عمر دراز کروں گا. یہاں پر برکات نظر آتی ہے. اور بڑی خوبصورت ایک مثال بائبل مقدس میں سے صدرک، میشک اور عبدنغو. جب بادشاہ کی مورت بنوائی گئی اور ان سب سے کہا گیا کہ آپ سب نے بادشاہ کی مورت کے سامنے سجدہ کرنا، لیکن صدرک، میشک اور عبدنغو نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم صرف اپنے خدا ہی کو سجدہ کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے. اور ہمارا خدا، جب ان سے کہا گیا کہ اگر تم بادشاہ کی مورت کو سجدہ نہیں کرو گے کہ تمہیں آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا، لیکن انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تم ہمیں آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دو گے تو ہمارا خدا ہمیں اس میں سے بھی بچا لے گا، چھڑا لے گا. اور بعد میں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہمارا خدا اگر ہمیں نہ بھی چھڑائے، نہ بھی بچائے تو بھی ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں. لیکن خدا جو اس سے دل لگاتے ہیں، خدا ان کی آواز سنتا ہے جب اس کے لوگ اس سے پکارتے ہیں. خدا مصیبت میں ان کے ساتھ رہتا ہے. خدا آگ کی جلتی بھٹی میں ان کے ساتھ آ گیا. خدا نے نہ صرف ان کے ساتھ رہا بلکہ انہیں آگ کی بھٹی سے چھڑایا، بچایا، نکالا. اور بعد میں خدا نے انہیں عزت بخشی. پورے ملک میں بادشاہ کے محل میں انہیں عزت بخشی گئی. خدا عزت بخشتا ہے جب ہم اس کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. خدا سرفراز بھی کرتا ہے، خدا عزت بھی بخشتا ہے، خدا مصیبت میں بھی ساتھ رہتا ہے. میں اسے عمر کی درازی سے اسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. خدا عمر کی درازی بھی بخشتا ہے جب ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں. دانیل کو جب شیروں کی مال میں پھینکا گیا تو خدا نے اسے وہاں سے بچا کر اسے عمر کی درازی بخشی. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری پناہ بن جائے، ہم یہ کہتے تو ہیں کہ خدا ہماری پناہ ہے، لیکن خدا بے شک ہماری پناہ ہے، لیکن خدا اس وقت ہماری اصل پناہ بنتا ہے جب ہم اس کے ساتھ دل لگاتے ہیں. اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ میں خدا کو پکاروں تو خدا فوراً آ جائے میری دعا سن کر.
میں خدا کو پکاروں خدا مصیبت میں میرے ساتھ آ جائے، خدا مجھے مشکلوں میں سے نکالے، جیسے وہ یوسف کے ساتھ رہا، جیسے وہ صدرک مسک اور عبدنجو کے ساتھ رہا، جیسے دانیل کی عمر کو دراز کیا، ویسے اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا یہ وعدے جو اس شخص کے ساتھ جو پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے، آج یہ وعدے میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہیں، تب خدا ہماری پناہ ہے جب ہم اس کے کلام کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں، تو خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے، یہ وعدے خدا کے جو سچے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں پھر پورے ہوتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، آمین۔